हेलो हेराल्ड, क्या हालात हैं? ओह सर, मैं गुज़श्ता 2 दिन से आपसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था। हेराल्ड के लहजे में अजीब सा जोश और इज़्तिराब था। क्यों, खैरियत तो है ना? मैंने आपकी हिदायत पर टोनी गार्नर नाम के अमेरिकी को बोन के एक 3rd क्लास होटल में जा लिया था, मगर वो मेरे आदमियों को जुल देकर निकल चुका है और मेरे पास उसका कोई निशान नहीं है। तहम मुझे यकीन है कि वो अभी बोन से नहीं निकल सका। क्या उसके तौकीर अब्दुल जब्बार होने की तस्दीक हो चुकी है? जी नहीं, अलबत्ता अंदाजा यही है कि वो तौकीर ही था। उसने जिस तरह मेरे आदमियों की दुर्गत बनाई है और वो जिस तरह जुल देकर निकल गया है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो तौकीर ही था, जबकि मेरे बाल साथियों का ख्याल है तौकीर नहीं था। वो मेरे आदमियों का हसार तोड़कर निकलते वक्त उस इंडियन होटल की उस लड़की को भी अगवा करके ले गया है जो उस रात उसके कमरे के लिए बुक थी। उसकी जगह जो शख्स उसके बेड पर मेरे आदमियों के हाथों कत्ल हुआ, वो उस लड़की का खामन था। टोनी गार्नर के साथ फरार होने वाली लड़की और उसकी जगह कत्ल होने वाला उस लड़की का शोहर पाकिस्तानी कौमियत रखते थे और टोनी गार्नर के नाम से आने वाला शख्स भी होटल के हिंदू मालिक के बकौल कोई 30 साला पाकिस्तानी था। हर चंद तौकीर अब्दुल जब्बार भी पाकिस्तानी है, मगर मेरे बाज लोगों का ख्याल है कि टोनी गार्नर के रूप में तौकीर नहीं था, क्योंकि तौकीर औरतों का रसिया नहीं है, जबकि होटल के रिकॉर्ड में अगवा होने वाली लड़की टोनी गार्नर के लिए बुक थी। तुम्हारे आदमियों का अंदाजा दुरुस्त है। तौकीर इधर न्यूयॉर्क में पीटरसन की लड़की जेरेली के साथ देखा गया है और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि वो एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा है। गालिबन वो तुम्हारा इस्तकबाल न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर करना चाहता है। तो क्या मैं अभी न्यूयॉर्क ना आऊँ? तुम अभी न्यूयॉर्क मत आओ। 2-1 रोज में तौकीर को वक्ती तौर पर मंजर से हटा दूंगा और तुम्हें आने का इशारा कर दूंगा। मेरी कोशिश है कि उसे हफ्ता अशरा के लिए तंजीम की तरफ से टोरंटो भेज दूंगा और मैं इसके लिए हालात पैदा कर रहा हूँ। तुम परसों मुझे खुद टेलीफोन कर लेना। अगर राब्ता कायम हो गया तो ठीक है, वरना परसों शाम तक तुम्हें मेरी तरफ से न्यूयॉर्क आने से मुतालिक हिदायत मिल जाएंगी। मैंने उसको खुद टेलीफोन कर लेने को इसलिए कहा था कि उसे ये शक न रहे कि ये टेलीफोन तौकीर का भी हो सकता है। अगले रोज मैंने क्लाइव की हमरा लूसी की अयादत की। वो इंटरनेशनल गार्ड्स के अराकीन की हिफाजत में थी और निहायत तेजी से सेहतयाब हो रही थी। उसने बिस्तरे अलालत पर निहायत खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया। उसे ये मालूम हो चुका था कि उसके लिए इलाज की ये तमाम सहूलतें मेरी सिफारिश पर मुहैया की गई थी, इसलिए वो मेरी इंतहाई ममनून थी। मैंने उसे कर्ल के अंजाम की भी इत्तला दे दी और उसने अपने किसी दोस्त की शिनाख्त के लिए जो सुर्ख निशान जैनी के हाथ मेरे लिए भेजा था, उसका शुक्रिया भी अदा किया। मैंने उससे कुछ बातें डॉक्टर तनवीर के मुतालिक भी कर ली और उसकी बातों से तंजीम की ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्री के महल्ले वकूअ का भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लिया। अगले रोज मैंने शाम को हेराल्ड को टेलीफोन करके 1 रोज बाद न्यूयॉर्क पहुंचने की हिदायत दे दी। हेराल्ड ने मुझे बताया कि उसने मेरी रूबन्स की हस्बे हिदायत सारा दिन टेलीफोन पर खुद राब्ता कायम करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं रूबन्स से टेलीफोन पर नहीं मिल सका। मैंने उसे बताया कि मैं सारा दिन तंजीम के कामों की वजह से अपने टेलीफोन नंबर से दूर रहा हूँ और ये खुशखबरी भी सुना दी कि मैं बजाते खुद न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद होऊंगा। हेराल्ड को कतई यकीन था कि उसे न्यूयॉर्क की हिदायत पर रोबन से अपना राब्ता कायम नहीं हो सकेगा। मेरे इस यकीन की वजह से वेल्मर की यकीन दहानी थी। विल्मर ने हस्बे वादा मेरे बोन आने के गालिबन अगले ही रोज रोबन्स को मंजर से हटा दिया था। तुम अपनी मुकम्मल दस्तावेजात लेकर कल शाम की फ्लाइट से न्यूयॉर्क चले आओ। मैंने तुम्हारी आमद की इत्तला तमाम अराकीन को दे दी है। ये लोग तुम्हारी आमद के मुंतजिर हैं। पीटरसन घबराया हुआ है। मुझे यकीन है कि पीटरसन अपने खिलाफ इल्जामात की तरदीद न कर सकेगा और उसको अपनी हैसियत से सबकदोश होना पड़ेगा। मैं अभी इस मौका का काफी देर से मुंतजिर था। पीटरसन के बाद ये सब लोग इस जगह पर मुझे ही तजवीज करेंगे। मैंने हेराल्ड को रोबन्स की आवाज में ये हुक्म कतई एतमाद के साथ दिया था। हेराल्ड को फोन करने के बाद मैंने अब्दुल जब्बार के आदमियों में से एक की ये ड्यूटी लगाई कि वो अब से 3 घंटे बाद आज की शाम से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों की फहरिस्त देखकर ये मालूम करे और उसको सफर करने से रोक दे, और एन उस वक्त जब रिजर्वेशन हर लिहाज से मुकम्मल हो जाए और मुसाफिर की जानिब से उसकी सीट कैंसिल करवाए जाने का फोन करे और इस नशिस्त पर मेरे लिए टिकट खरीदे। फ्लाइट से आध घंटा कबल उन लोगों ने मुझे हेराल्ड की अकबी नशिस्त का टिकट थमा दिया। ये लोग बड़ी फुर्ती से काम कर रहे थे और मेरी हिदायत पर अमल करने को ऑपरेशन का दर्जा दे रहे थे। उनका हर ऑपरेशन सेफ और कामयाब था। मैंने अपनी मुसाफत के लिए यकीनन बहुत अच्छी जगह मुंतखब की थी। अब्दुल जब्बार ने काफी छान फटक के बाद अपने लिए आदमी मुंतखब कर रखे थे। एयरपोर्ट पर मैंने हेराल्ड को देखा। वो ब्रीफकेस हाथ में पकड़े बड़ी मतानत से खड़ा था। डिपार्चर में हमारे सामान की तलाशी ली गई। आले की मदद से असलहा का सुराग भी लगाया गया, लेकिन मेरे पास तो कोई ब्रीफकेस भी ना था।
جو لوگ یہ برآمد کرتے میرے پاس جو ریوالور تھا اسے بازیاب کرنا ناممکن تھا۔ جہاز میں ہیرالڈ مجھ سے اگلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جیتے جاگتے انسان کو دیکھتے ہوئے سوچا آج اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس کا بریف کیس میرے اتنا نزدیک تھا کہ اگر میں آہستگی سے ہاتھ ساتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیتا تو یقیناً کوئی بھی مسافر میری اس حرکت کو نوٹ نہ کرتا۔ جو کچھ بھی میرے یا پیٹرسن کے خلاف ثبوت تھا اسی بریف کیس میں تھا۔ میں نے سوچا کہ ہیرالڈ کا کام تمام کرنے کے بعد اس بریف کیس کو اپنے قبضے میں کروں گا۔ دیو پیکر جہاز کی لائٹیں آن تھیں۔ جہاز سٹارٹ ہوا اور رن وے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سب مسافر بیلٹ باندھنے لگے۔ جہاز فضا کی بلندیوں پر پہنچا تو میں نے بیلٹ کھول کر اپنے منصوبے کے اہم حصے پر عمل درآمد کرنے کے بارے میں غور کیا۔ اب تو وہ وقت آنے والا تھا جس کے لیے میں نے اتنی مصیبت کی تھی اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بون آیا تھا۔ یہ میری قسمت ہی اچھی تھی جو میں انڈین ہوٹل سے زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، وگرنہ اسلم لاہوری کی جگہ میں ہوتا تو میرا حشر اس سے مختلف نہ ہوتا۔ میں پرواز کے دوران اپنے منصوبے کو اس قدر جلدی بھی عملی جامہ پہنانا نہیں چاہتا تھا کہ پائلٹ جہاز کو واپس بون ہی میں اتار دیتا۔ میں چاہتا تھا کہ جہاز اس قدر دور جا چکا ہو کہ ہیرالڈ کی لاش دریافت ہونے کے بعد پائلٹ جہاز کو واپس بون نہ لا سکے۔ تقریباً پون گھنٹے فلائنگ کے بعد میں نے خونی ریوالور کے مختلف حصے اپنی جیبوں سے نکالنے شروع کر دیے۔ اس دوران ایک بار کافی سرو ہو چکی تھی اور برتن اٹھائے جا چکے تھے۔ تقریباً سبھی مسافر سیٹوں پر نیم دراز اونگ رہے تھے۔ ان میں زیادہ بزنس مین تھے جن کو فقط فلائنگ کے دوران ہی سکون سے وقت کاٹنا نصیب ہوتا ہے۔ میں نے ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھا، وہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑی تھی۔ میں نے لائٹر کو بال پوائنٹ کے اوپری سرے پر فٹ کیا اور اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگشتری سے ایک ننھی سی گولی اکھاڑ کر پنسل کے اوپر سوراخ میں ڈال دی۔ اب ریوالور اپنا کام کرنے کو تیار تھا۔ میں نے ہیرالڈ کی طرف دیکھا، وہ بھی نشست پر نیم دراز تھا۔ میں غیر معمولی انداز میں آگے جھکا اور لائٹر کے اوپر کے حصے کو انگوٹھے سے تھوڑا سا دبایا۔ ننھی سی گولی ہیرالڈ کی گردن پر جا لگی۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنے ہاتھ سے گردن کو مسلا اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے ریوالور کے حصے بکھرے کیے اور ان کو اپنی جیبوں میں ٹھونس لیا۔ اس عجیب و غریب ریوالور کا یہ میرا پہلا استعمال تھا۔ میں ابھی تک اس کی کارکردگی کے بارے میں مشکوک تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہیرالڈ پر اس چھوٹی سی گولی کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں۔ جب کافی عرصہ تک ہیرالڈ اسی پوزیشن میں رہا تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ ہاتھوں اور پیروں کے تلووں پر نمی کا احساس ہوا۔ مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ ہیرالڈ مر چکا ہے۔ ہیرالڈ کی موت کا مجھے اس وقت ثبوت مل گیا جب دوسری بار کافی سرو ہوئی اور ہیرالڈ کے جسم سے جنبش نہ ہوئی۔ تمام مسافر اور خود ہیرالڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کافی پی رہے تھے جبکہ ہیرالڈ اسی پوزیشن میں تھا۔ تمام مسافر کافی پینے میں لگ گئے۔ میں موقع غنیمت جانتے ہوئے تھوڑا سا نیچے جھکا اور ہیرالڈ کے بریف کیس کو آہستگی سے اپنی طرف کھسکاتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے جلدی سے کافی کے لمبے لمبے گھونٹ پیے اور نشست کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ ہیرالڈ کے آگے کافی پڑی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ ایئر ہوسٹس بڑے غور سے ہیرالڈ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک دیکھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ہیرالڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا کلیجہ اچھل اچھل کر حلق کی طرف آنے لگا اور سانس سینے میں دونکنی کی طرح چلنے لگا۔ آپ کافی پیئیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ہیرالڈ کے پاس کھڑے ہو کر نرمی سے کہا، لیکن ہیرالڈ کے جسم نے کوئی جنبش نہ کی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ اب کی بار ایئر ہوسٹس کے لہجے میں تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ ہیرالڈ نے اب کی بار بھی کوئی جنبش نہ کی۔ ایئر ہوسٹس نے اس کی طرف چند لمحے دیکھنے کے بعد اس کے شانے کو چھوا۔ اس کے چھوتے ہی ہیرالڈ کا مردہ جسم ہولناک آواز نکالتا ہوا جہاز کے فرش پر آ گرا۔ ایئر ہوسٹس نے ایک چیخ ماری اور جہاز میں کسر پسر شروع ہو گئی۔ جہاز میں سیکیورٹی کی عملہ نے ہیرالڈ کی لاش کو اٹھایا اور جہاز کے نچلے خانے میں لے گئے۔ ایئر ہوسٹس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ مسافروں میں چہمگوئیاں بدستور تھیں۔ پائلٹ کو بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ جب نیو یارک نزدیک آیا تو پائلٹ نے ATC پائلٹ کو اطلاع دی کہ جہاز میں ایک ڈیڈ باڈی بھی موجود ہے۔ جہاز لینڈ ہوا تو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی عملہ نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا۔ تمام مسافروں کو سخت نگرانی میں ویٹنگ روم لایا گیا اور ہیرالڈ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ کیا یہ بریف کیس، میرا مطلب ہے آپ متونی کے دوست ہیں؟ کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے مخاطب کیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ہڑبڑا کر گھوما تو میرے عقب میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی تھی، بڑی بڑی بویں سفید شیشوں والی اینک کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا یہ بریف کیس مسٹر ہیرالڈ کا نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ میرا اپنا ہے۔ اوہ سوری، معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آیا انہوں نے اسے پیشتر اگر فلائنگ نہیں کی تھی تو پھر اپنا ڈاکٹری معائنہ تو کروا لیتے۔ مجھے تھوڑا سا مغالطہ ہوا ہے۔ ایسا بریف کیس میں نے جہاز میں سوار ہونے سے قبل مسٹر ہیرالڈ کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ جی مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ اوہ ایک بار پھر معذرت۔ کوئی بات نہیں، میں نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔
اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا یہ شخص ہیرالڈ کا بریف کیس پہچان گیا تھا۔ لیکن کیا یہ میری بات سے مطمئن ہو گیا تھا؟ اس بارے میں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ ہمیں 2 گھنٹے تک ویٹنگ روم میں رکھا گیا۔ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے آنے کے بعد ہمیں معذرت کے ساتھ فارغ کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہیرالڈ کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی۔ پیٹرسن کے اس عجیب و غریب ہتھیار پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ ہیرالڈ کا بریف کیس میرے ہاتھ میں تھا، گویا ایک تیر سے میں نے 2 شکار مار لیے تھے۔ ہیرالڈ بھی ختم ہو گیا تھا اور وہ ثبوت و شواہد جن کے بلبوتے پر وہ مٹک رہا تھا میرے ہاتھ میں تھے۔ میں نے اس بات پر غور کیا کہ یہ بریف کیس مجھے پیٹرسن کے پاس لے جانا چاہیے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں ڈاکٹر تنویر کے پیغام کے بارے میں بھی میرے حوالے سے کوئی بات ہو۔ اس طرح میری شخصیت پیٹرسن کے نزدیک بہت زیادہ مشکوک ہو جائے گی۔ میں صریحاً غدار ثابت ہو جاؤں گا اور ہو سکتا ہے پیٹرسن اپنی جان اور آبرو کا احساس کرتے ہوئے مجھے حرف غلط کی طرح مٹا دے۔ مجھے یہ بریف کیس پیٹرسن کے پاس ہرگز نہیں پہنچانا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بریف کیس میں موجود ہر چیز کا اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد ہی اس کو پیٹرسن کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے پیٹرسن کی رہائش گاہ پر جانے کے بجائے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کا پروگرام بنایا۔ نیو یارک میں اعلیٰ درجے کے بے انتہا ہوٹل موجود تھے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پاکیشہ ہوٹل چلنے کو کہا۔ ہوٹل میں اپنا کمرہ بک کروانے اور اپنے کمرے میں داخل ہونے تک رات کے 12:30 بج گئے۔ میں اس وقت ایک بے ضرر ادھیڑ عمر آدمی کے روپ میں تھا۔ مجھے اپنی عمر کو بھی اسی کے مطابق ڈالنا پڑ رہا تھا۔ میں کسی کی بھی خاص توجہ کا مرکز نہ بنا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے چٹخنی چڑھانا ضروری نہ سمجھا اور بریف کیس کھولا۔ جو ہی میں نے ڈھکن اٹھایا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بریف کیس میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا اور اس کوڑے کرکٹ کے اوپر کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا جس پر یہ لکھا تھا، مسٹر توقیر، تمہیں یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل تمام دستاویزات اس سے قبل ہی نیو یارک پہنچ چکی ہیں، فقط ہیرالڈ۔ اس تحریر کے الفاظ آپس میں گڑبڑ ہو کر شکلیں بدل کر میرا منہ چڑھا رہے تھے۔ اسی آن میرے عقب میں آہٹ ہوئی۔ میں نے سر گھمایا۔ میرے عقب میں وہی موٹی بہوں والا شخص مسکرا رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے یوں کمرے میں گھس آنے سے اگرچہ میرے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی اور اس کی مسکراہٹ جلدی پر تیل کا کام کر رہی تھی، میں اس کے یوں سامنے آ جانے سے خوف زدہ بھی تھا۔ نہ جانے یہ شخص کون تھا اور کس نیت سے آیا۔ میرے کمرے میں گھسنے کی اجازت کس نے دی؟ تم کون ہو اور تمہیں بغیر اجازت میرے کمرے میں گھسنے کی اجازت کس نے دی؟ اگر تم کسی دوسرے شخص کے بریف کیس پر بغیر اجازت قبضہ جما سکتے ہو تو کیا میں کسی کے کمرے میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتا؟ میں اتنی رات بیت جانے کے بعد کوئی ہنگامہ یا خون خرابہ پسند نہیں کر سکتا، اس لیے تم فوراً اس کمرے سے نکل جاؤ۔ میں بھی سب کام کسی ہنگامے اور خون خرابے کے بغیر ہی نمٹانا پسند کرتا ہوں۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں عارف جمال، پروفیسر جان اور اسمتھ تینوں تم سے اور تمہارے باپ سے خوفزدہ ہو کر لندن جا چکے ہیں۔ ہیرالڈ قتل ہو چکا ہے، روبنز لاپتہ ہے، پیٹرسن پر تم نے جیریلی کے ذریعے قابو پا رکھا ہے۔ تم آسانی کے ساتھ ڈاکٹر تنویر کا سراغ لگا سکتے ہو۔ تمہاری راہ میں اب کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ خدا نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، میں نے تلخی سے جواب دیا۔ میں صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ یہ شخص بون ہی سے ہیرالڈ کے ساتھ تھا۔ میرے ہاتھ میں ہیرالڈ کا بریف کیس تھا جس میں کوڑا کرکٹ بھر دیا گیا تھا۔ گویا ان لوگوں کی توقع تھی کہ توقیر بھی ان کے ہمراہ سفر کرے گا اور اس بریف کیس کو چرانے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے حقیقتاً میرے فون کو روبنز کا فون سمجھا تھا اور نیو یارک جانے کے لیے چل کھڑے ہوئے تھے۔ مجھ سے بچنے کے لیے انہوں نے بریف کیس کا ڈرامہ کھیلا تھا۔ ان کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ میں ہیرالڈ کو قتل بھی کر دوں گا۔ اب میرے سامنے ایک دشمن موجود تھا اور یہ حقیقتاً اچھی نیت سے نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کو 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ لیکن تمہاری راہ میں ابھی بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں۔ میں خدا کی مہربانی سے ہر رکاوٹ کو دور کر لوں گا۔ بہت خوب، عزم مضبوط ہو تو ساحل بھی چل کر پاس آ جاتے ہیں۔ اگر تمہارے ارادے اتنے مضبوط رہے تو یقیناً تم کامیاب رہو گے۔ کیا میں یہ بریف کیس لے جا سکتا ہوں؟ تم نے پیغام پڑھ ہی لیا ہوگا، اب تم اس کا کیا کرو گے؟ بریف کیس تو دور کی بات ہے، اب تم یہاں سے اپنی جان بھی نہیں لے جا سکتے۔ یہ مت بھولنا کہ میں اکیلا ہوں یا تم سے کمزور ہوں یا خوفزدہ ہو کر جا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں صرف بریف کیس لینے آیا تھا۔ ہنگامہ خیزی میں بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی مت بھولنا کہ تمہاری حقیقت کو فقط میں ہی جانتا ہوں۔ مجھے قتل کر کے اپنی حقیقت کو چھپا لو گے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ دنیا میں انسانوں کا ہر عیب چھپ سکتا ہے لیکن دل میں موجود مکروہ عزائم کبھی نہیں چھپ سکتے۔ تم نے الطاف عالم کو قتل کرنے کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ تنظیم پر چڑھائی کی ہے کہ مختلف مواقع پر تم عقل سے کام لینے کے باوجود کئی ایک غلطیاں بھی کر گئے ہو، اب جن پر تم خون خرابہ کر کے پردہ نہیں ڈال سکتے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ بریف کیس؟ تم کون ہو؟ تمہارے مکروہ عزائم جاننے والوں میں سے ایک۔ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو
اس سے تمہیں ایک دمڑی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے ساتھی نیچے کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، یوں بھی تم کس کس کو قتل کرو گے؟ تمہارا راز فاش ہو چکا ہے۔ تم تنظیم میں کالی بیڑ ہو اور ریوڑ میں کالی بیڑ دور سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے بچ گئے کہ پیٹرسن جیرلی کی وجہ سے اپنی تمام تر مجبوری کے ساتھ تمہاری حمایت میں تھا، لیکن اس کو بھی اپنی جان اور عزت و آبرو عزیز ہے۔ وہ بھی تم سے برگشتہ ہو چکا ہے، اب تمہاری کوئی وقت نہیں ہے۔ جس طرح میں تمہارے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا، میں تمہیں قتل بھی کر سکتا تھا، کتے کی موت مر سکتے تھے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ تم اپنی چرب زبانی سے مجھے مروب نہیں کر سکتے۔ اگر چند آدمیوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ میں ڈاکٹر تنویر کا سراغ لگانا چاہتا ہوں تو اس سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کوئی میرے اس عزم میں رکاوٹ ڈالے۔ میں ہر اس شخص کو نیست و نابود کر دوں گا جو میری راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا۔ پیٹرسن اب بھی میرا ہم نوا ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لو اور اپنے ساتھیوں کو بتا دو کہ میں نے پیٹرسن ہی کے کہنے پر بون کا سفر کر کے ہیرالڈ کو ہلاک کیا ہے۔ جو شخص جب بھی حقیقت جانے کا دعویٰ کرے گا وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تم مجھے زندگی بخشنے والے کون ہو؟ تم کو تو اب موقع ملا تھا، تمہارے ساتھیوں کو نہ جانے کتنے مواقع مل چکے ہیں، کیا بگاڑ لیا ہے کسی نے میرا؟ تمہارے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ تم مجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی جنبش بھی کر سکو۔ اب میں تمہیں اس کمرے سے ہرگز نہیں جانے دوں گا، تمہیں اسی کمرے میں محبوس رکھوں گا اور دیکھوں گا کہ صبح تک تمہارا کون ساتھی تمہاری خبر لینے یہاں پہنچتا ہے۔ تم سمجھتے ہو میں ایک بزدل شخص ہوں اور تمہاری لمبی چوڑی اور خوفناک تقریر سن کر میرا پتا پانی ہو جائے گا۔ بزدل تم ہو جو صلح صفائی سے ڈرا دمکا کر اور اپنی چرب زبانی سے یہ بریف کیس لینے چلے آئے تاکہ زبردستی کی صورت میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تمہارے جیسی فطرت کے کئی ایک لوگوں سے میرا واسطہ پڑ چکا ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس بریف کیس میں کوڑے کرکٹ کے بجائے اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ ابھی میں نے اس کی مکمل تلاشی نہیں لی ہے۔ تم لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ اگر بالفرض میں نے چالاکی سے تم لوگوں کا بریف کیس ہتھیا بھی لیا تو رکا پڑتے ہی اس کو پھینک دوں گا اور تم اسے دوبارہ اٹھا لو گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا اس کو اٹھا کر پھینکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم اچھی طرح اس کو چھان پھٹک۔ میرے الفاظ منہ ہی میں تھے کہ وہ کسی گلہری کسی پھرتی سے بریف کیس پر حملہ ور ہوا اور اسے اچکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دشمن کی میرے کمرے میں اچانک موجودگی اور اس کے بعد خوفناک مکالموں کے تبادلے کا یہ عجیب و غریب نتیجہ نکلے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے پکڑنے کے لیے اس جیسی پھرتی کا مظاہرہ نہ کر سکا۔